अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां मां आहियां जो मेज़बान नेम सुमरो। प्रोग्राम में ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग जी ॻाल्हि कंदासीं अॼु बि, ऐं जेके 27 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि। सिफ़ारती कोशिशुनि बावजूदि हमलनि जो सिलसिलो रुकिजी न सघियो आहे। जेके सिफ़ारती चैनल्स आहिनि उहे सरगर्म आहिनि, पर बदकिस्मतीअ सां जेके हमला आहिनि उन्हनि जी जेका शिदत आहे उहा घटिजण बजाए वधंदी वञे पई। मुख़्तलिफ़ जेके अंग अखर साम्हूं अची चुका आहिनि उन्हनि मूजिबि जेको ईरान में हींअर ताईं जेको जंग जी शुरूआति 28 फेबरवरी खां वठी 27 मार्च ताईं हींअर ताईं 1900 खां वधीक जेके ईरानी आहिनि उहे शहीद थी चुका आहिनि ऐं हज़ारे ज़ख़्मी आहिनि। इन खां सवाइ ॿियूं मुख़्तलिफ़ जेके दावाऊं कई पियूं वञनि इसराइल तरफ़ां, त उन्हनि जेके सामूंडी बारूद सुरंगूं जेके ठाहिण वारी फैक्ट्री आहे ऐं मीज़ाइल फैक्ट्रीअ खे निशानो बणायो आहे ईरान में। इन खां सवाइ हिकिड़ो ॿिया मीडिया ते बयान बि हलनि था पिया, जंहिंमें असां ॾिसी सघूं था त हिकिड़ो इसराइली जेको मेयर आहे, उत्तर इसराइल जो मेयर, उहो इहो चवंदे रोई थो ॾिए, लुड़क लाड़े वेहे थो त जेके हिज़्बुल्लाह जा हमला आहिनि उन्हनि खे तबाह करे छॾियो आहे। ऐं इसराइली जेको फ़ौज जो सरबराह उन सां मनसूब हिकु बयानु आहे उहो उन में जंहिंमें ॿुधायो पियो वञे त उहो चवे थो त जेका इसराइली फ़ौज आहे उहा भञड़ जो शिकार थी वई आहे, तकिड़ा क़दम न खयां विया त नुक़सानु थींदो। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हाईंदासीं अॼु, त जंग जो जेको मौजूदा सूरत हाल आहे या केॾांहुं पई वञे, जंगबंदी थींदी, छो त मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं मार्केट में या आलमी मीडिया तोड़े सोशल मीडिया ते हलनि पियूं त जेको आहे त जंग ख़तमु थिए। वरी हिकिड़ी तरफ़ ॿी ॻाल्हियूं इहे बि हलनि थियूं त जेको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आहे उहो 10,000 वधीक अमेरिकी फ़ौजी विच ओभर में मुक़ररु करण जी ख़्वाहिश रखे थो। त इहे मुख़्तलिफ़ कंट्राडिक्टिव जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे हलनि पियूं। जंग में ज़ाहिर आहे त जेका अहिड़े क़िस्म जी रिपोर्टिंग आहे उहा थींदी आहे ऐं जेका ख़बर जी जेका सचाई आहे उनखे जेको आहे त मेयर करण लाइ तमामु घणा पैरामीटर इस्तेमालु थींदा आहिनि, तॾहिं वञी उहा ख़बर पवंदी आहे त उहा ख़बर हक़ीक़त मबनी आहे या सिर्फ़ु जे अंदाज़ा आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं इहो बि ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर इहे जेका मौजूदा सिनारियो आहे, छो त ईरान तरफ़ां बि इहो जेको ऐलान कयो वियो आहे त जेके इसराइल अमेरिकी शहरी आहिनि उन्हनि खे होटलनि में बि निशानो बणायो वेंदो। इहा बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त जेके नार मुल्कनि में अमेरिकी अॾा आहिनि उहे नाकारा बणिजी विया आहिनि ऐं जेके फ़ौजी ऐं उन्हनि जो ॿियो हमिलो आहे उहो मुख़्तलिफ़ होटलनि ॾांहुं जेको मुंतक़िल थी वियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन किया है अगूणे सिफारतकार हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हसन साहब, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ से तो सिफारती चैनल्स बहुत सरगर्म नज़र आते हैं और एक उम्मीद पैदा हुई है मुज़ाकरात की, जंगबंदी की, जिसमें पाकिस्तान का बहुत ही अहम रोल है। पर जब हम मशरक़ वस्ता की सूरत हाल देख रहे हैं, मिडल ईस्ट की सूरत हाल देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है इसमें कमी या इसका ख़ात्मा कब तक आएगा, और जो सफारती चैनल्स सरगर्म है उनके नताइज आना कब शुरू होंगे? बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमें जो मुज़ाकराती उम्मीद है वो इस दुनिया को है, और उस पर ज़रा से भी कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट बेहतर होती है। लेकिन इसमें ये जो नेगोशिएशन शुरू होंगी तो ये आसान नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और उसकी एक प्राइमरी वजह है इजराइल। अमेरिका का जो अज़्म है वो वाज़े तौर पे हमें पता है कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन चाहते हैं, और ईरान से वो एक वादा लेना चाहते हैं कि वेरीफाइबल जो है इक़दाम हों, ताकि पता चले कि ईरान जो है वो कोई और एनरिचमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, ईरान जो है वो बज़ाहिर इस पर तैयार है। आपको याद होगा 27 तारीख को ओमानियों ने ऐलान किया था, और तो दैट इज डूएबल, अचीवेबल। इजराइल की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो और एम्बिशियस हैं, और बल्कि नेतन्याहू ने तो कहा था 40 साल से इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। तो इजराइल का जो अज़्म है वो ये है कि वो ईरान को इंतहाई कमज़ोर और एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे लेके आए। ईरानी इस पे तैयार नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो अभी तक डिमांड्स आई हैं हमारे सामने, पता नहीं एक्चुअल हैं या गेस है,
اس کے تحت تو ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو گارنٹی ہو کہ دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا، وار ریپریشن ہے، پھر ان کو الاؤ کریں کہ وہ ہرمز پہ کوئی ٹیکس لگائیں اور اس طرح کی چیز. لیکن میرے خیال میں ایک ڈیمانڈ ایران کی ایسی ہے جس پہ شاید وہ نیگوشیٹ بہت مشکل سے کریں، اور وہ ہے گارنٹی کہ دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا. اور بات بھی ٹھیک ہے، ابھی جون میں اٹیک ہوا تھا، سیز فائر ہوا، پھر اب آپ دیکھیں مارچ سے پہلے انہوں نے اٹیک شروع کر دیا، اور یہ صرف اسرائیل کی وجہ سے. تو اب جو نیگوسیشنز ہونی ہے اس میں اسرائیل کے ساتھ تو کوئی نہیں بیٹھے گا. انفیکٹ اگر پاکستان میں بھی ہو تو اسرائیل نہیں آئے گا. تو اب ہمارے پاس جو آپشنز ہیں اس میں 3 ہمارے پاس وہ ہیں ملک مسلمان جو بہت کوشش کر رہے ہیں. تینوں کے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے. اور ٹرکی اور ایجپٹ کے تو اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں. تو اب دیکھیں یہ کس طرح سے آگے چلتی ہے، لیکن نیگوسیشن ہوں گی بہت لمبی اور بہت ڈیفیکلٹ. اس دوران جنگ جاری رہے گی، ہو سکتا ہے تھوڑا سا انٹینسٹی میں کمی آ جائے. تو ہمیں ذرا سا وضاحت آئے گی ان حالات کی کمنگ ڈیز میں. اب دیکھیے کل پروٹیسٹ ہونا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں، اینڈ اٹ از میسو. جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں جو امریکن چینلز پہ یا پرائیویٹ اس پہ، جو ملک ہے وہ بہت زیادہ تیاری میں ہے کہ لوگ تیاری میں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ کریں، بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ کر رہے ہیں. اور ایک جو اصل پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہے وہ ہے ایپسٹین فائل کا بھی. ایپسٹین فائل میں نے جو ڈاکیومنٹری وہ چاروں پارٹ دیکھے ہیں، آپ یقین مانیں اتنے ہولناک ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ویسٹ اتنا مورلی ڈیگریڈڈ ہے جتنا کہ میں نے ان پروگرامز میں دیکھا جو انہوں نے بنایا. اس میں کوئی پاکستانی مسلمان کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ جو 3.5 ملین فائلز ہیں جو ابھی اوپن ہونی اور اس میں بہت انکریمنیٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں، تو اگر وہ کھول دی جاتی ہیں جس کا بہت پریشر ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ اتنا پریشر ہوگا کہ شاید وہ دفتر اپنا انہیں چھوڑنا پڑے، یا ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ہی از ناٹ فٹ ٹو بی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ. تو ایک طرف امریکہ پہ یہ پریشر ہے، دوسری طرف اسرائیل کا پریشر ہے. اسرائیل ان کا سب سے کلوزسٹ الائی ہے، اس حد تک ہے کہ بھی آپ دیکھیں اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے انہوں نے کوریا سے میزائل ڈیفنس سسٹم اٹھا کے یہاں پہنچا دیا، عرب ممالک کے سارے وہ پہنچا دیے کیا کہتے ہیں ٹرانسپونڈر جو انٹرسیپٹرز. لیکن ایرانیوں نے بہت اسمارٹلی اپنے کارڈز پلے کیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے غالباً کل صبح میں ایک جہاز ڈبویا ہے انہوں نے ریڈ سی کے پاس. اس جہاز کی اہمیت کیا تھی کہ اس میں سارے انٹرسیپٹرز تھے، اور جو بعض انٹرسیپٹرز ایسے تھے جو 6 سال کی پروڈکشن ہے، بعض سے اس سے بھی زیادہ ایئر کی، کیونکہ امریکہ کی فیکٹری بہت سلولی پروڈیوس کرتی ہیں. تو اب امریکہ کے لیے اس جنگ میں انٹینسٹی مینٹین کرنا مشکل ہے، اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. ابھی آپ نے جیسے خود کہا کہ میئر کھڑا رو رہا تھا، کیونکہ اب دیکھیے یہ جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے خلاف یہ انٹرسیپٹرز اتنے ایفیکٹو نہیں ہیں. اور ایران کی جو ایکیوریسی ہے وہ کمال کی ہے. میں ایران میں رہا بھی ہوں، آئی فالو ایران ویری کیئرفلی. فار می آلسو اٹ واز ویری ویری ہاؤ ٹو سے نیوز کہ ایران اتنا ایکوریٹلی ہٹ کرتا ہے. ڈمونا کو ہٹ کیا اور بڑے شہروں کو، حیفا پورٹ کو کیا. اسرائیل میں ابھی وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک اسٹرائک میں 7 بہت سینئر اسرائیلی ملٹری آفیسرز IDF کے مرے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ بنکر کے اندر تھے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ ایپیٹائٹ فار پیس نہ ایران میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ شاید اس کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، نہ اسرائیل میں سمجھ میں آ رہی کہ انہوں نے اتنا بڑا فساد شروع کرا دیا اور امریکہ کو بھی پل ان کر لیا. تو اب اگر وہ کہتے ہیں وی آر ریڈی فار پیس تو ان کی شکست ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ آپ نے دیکھا ہوگا نت نئے طریقے سے یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے ٹی وی جو ان کے ہوتے ہیں نا اسپونٹینیس قسم کے خیالات، اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنا گول اچیو کر لیا. لیڈرشپ مار دی، ریجیم تبدیل ہو گئی. ایران کی جو کیپیسٹیز تھیں ٹو لانچ پروجیکٹائل انہوں نے کافی حد تک ڈیگریڈ کر دی. ایران کی بقول ان کے نیوی ختم کر دی. ایئر فورس تو ایران کے پاس بیچارے کے پاس تھی ہی نہیں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ٹرمپ کین گو بیک ٹو ہز پیپل اینڈ سے کہ دیکھیں ہم نے ایران کو ارریپیریبل لاس کر دیا ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں. امریکہ کو پہلے بھی اسرائیل سے
ईरान से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ईरान का कोई भी मिसाइल 3000 किलोमीटर से आगे रेंज का नहीं है, और अगर वो नहीं है तो अमेरिका तो 10-12 हजार किलोमीटर दूर है, वहां तक कोई थ्रेट नहीं है। तो अब ये सारा देखते हुए लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अंडर प्रेशर मे गो फॉर क्विक पीस टॉक एंड सेटलमेंट। लेकिन इसराइल का क्या करेंगे? इसराइल की लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, और इसराइल जो है वो अकेला भी कुछ दिन लड़ने पे तैयार होगा। अच्छा और हसन देखते साहब, हैं यहाँ कि पे मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका तो इस जंग से निकलने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। इसराइल लॉबी मजबूत है, नो डाउट, उनके पास पैसा भी है, उनके पास पावर भी है। पर यहाँ पे सवाल ये है, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं, उनके जो अपोजिशन रहनुमा है उसका बयान ये आया कि जो इसराइली फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तो तोड़ फोड़ का शिकार हो गई हैं, और उन्होंने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स फोर्स को, शहरी जो होते हैं उनको भर्ती करने की बात की है। उसके आर्मी चीफ से मंसूब बयान आया है। इसके अलावा एक नॉर्थ इसराइल का जो मेयर है वो बात करते हुए रो पड़ा कि हिजबुल्लाह के हमलों ने हमें तबाह कर दिया है। तो आप समझते हैं कि इसराइल की जंग तो जंग होती है, क्योंकि जैसा ईरानियों का एक हिस्ट्री हमने देखी है, या वो जिस तरह से लड़ते हैं, उनका एक बैकग्राउंड है। इसराइली जो शहरी हैं वो तो ऐसे नहीं है। आप समझते हैं कि ये जो लॉन्ग वॉर है इसराइली भी बेयर कर पाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। इजराइल की 48 के बाद से कोई जंग एक हफ्ते से बड़ी नहीं है, और अरब नेबर्स जो थे वो कभी भी इतने तैयार नहीं थे, एक्सेप्ट 74 में जब इजिप्शियंस ने सुएज कैनाल क्रॉस की थी, सिनाई में आए थे। उसके अलावा कभी भी अरबों ने कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं दी इजराइल को। तो ये देखते हुए ये तो समझ में आता है कि जो यहूदी हैं, और ख़ास तौर पे वो जो अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से आए हैं, तो उनकी एपेटाइट फॉर वॉर है ही नहीं, ना उनमें इतने पेशेंस हैं। वो एक इजी जिंदगी गुजारते थे, और करीब के मुल्कों को जब चाहते थे हिट कर लेते थे बाय एयरफोर्स। अब जो मेरी समझ में वैसे अब तक ये नहीं आया सुमरो साहब कि इस वक्त पे जब ईरान से उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हाई पे, उन्होंने क्यों ये फ्रंट खोला लेबनान वाला? ये बाद में भी वो कर सकते थे। तो अब जब दो तरफ से प्रेशर पड़ा है, और वहां से शेल्स और मोटर्स आ रहे हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं, तो उनकी कॉमन आदमी जो है वो रो रहा है। आप बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा था। रोज वो देखते थे कि गजा पे दनादन वो 2 साल तक मारते रहे, तो उनके शहरी बड़े खुश होते थे, अपने आप को सुपर पावर समझते थे। अब जब वो हिट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी नेतन्याहू साहब पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो करें। क्योंकि मैं एक वीडियो आपने भी देखा होगा जिसमें उनका एक रबाई मारा जाता है ईरानी ड्रोन में, तो किस तरह लोग लड़ रहे थे, फौजियों से भी, सिविल से भी। तो आपकी बात बहुत हद तक ठीक है। इजरायली जो लॉबी है, कॉमन आदमी है, उसमें वॉर बर्दाश्त करने रेजिलियंस की नहीं है वो। ताकत बिल्कुल नहीं। ऑन दी अदर हैंड, ईरानियंस आर वेरी वेरी स्ट्रांग एज ए नेशन, और उन्होंने ये साबित किया है कि जो पिछले वो थे उनके डिफरेंसेस विद द रिजीम, वो भी खत्म हो गए। वो भी खत्म हो गया। वॉर होते ही वो एक कौम के तौर पे खड़े हैं। दैट इज रिमार्केबल। अगर यही चीजें बाकी मुल्क भी ईरान से सीख लें, तो मेरे ख्याल में नेशन बिल्डिंग में इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। अच्छा हसन साहब, एक हमने भी आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, एक ये ख़बर या एक रिपोर्ट भी ये भी चली है कि अमेरिका, जैसे हमने शुरू में आपने भी बोला, मैंने भी इंट्रो में बात की कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, तो अमेरिका ने सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान को इंगेज किया। हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म साहब सऊदीया भी गए थे, उन्होंने ये बातें की थी। उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को भी इत्मीनान में लिया था कि जब तक इन जो मुज़ाकरात हैं इनका कोई नतीजा नहीं निकलता, तब तक ये बात पब्लिक नहीं की जाएगी। पर उसके बाद ये खबरें आई कि मोसाद ने ये खबर लीक कर दी, जिसके बाद ट्रंप को ये मानना पड़ा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसके बाद उनके जो मुख्तलिफ बयान जिसकी वजह से वो मशहूर हैं, वो जो बयान देते हैं, कभी क्या देते हैं, जैसे कि कल उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तानी फ्लैग से लगे हुए हमने जहाज़, जो तेल के जहाज़ हैं वो पार करवाए हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे अब नेतन्याहू को भी ये इदराक हो गया है
کہ یہ زیادہ جنگ نہیں چلا سکتے کیونکہ نہ ان کے شہری جو لمبی جنگ کے لیے قیادی ہیں، نہ ہی خود اسرائیل کی فورسز ہی اتنی ہیں، کیونکہ ان کی جو فورس کی بات کی جائے تو 1.5-2 لاکھ ہے جو مین فورس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے اسرائیل کی. بالکل. دیکھیے یہ اس جنگ کے رکتے ہی 2 کیجویلٹیز فوراً ہونی ہیں، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور دوسری نتنیاہو کی. تو نتنیاہو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اسی لیے وہ اتنا فیئرس ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں، اس کو کورٹ کو فیس کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب نے خط بھی لکھا تھا پریزیڈنٹ آف دی اسرائیل کو کہ بھائی اس کو معاف کر دیں، بہت اچھا آدمی ہے، ملک کے لیے بڑا کام ہے. تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ ہمارے معاملات میں نہ بولیں. تو دیر از اے ویری ویری اسٹرانگ لابی اگینسٹ نتنیاہو ان اسرائیل اور ان کی بہت ساری خرابیوں کو. اور دیکھیے اسرائیل ایک یونائٹڈ ملک ہے ہی نہیں، ان کے یہاں ریلیجس گروپس ہیں، ان کے یہاں بہت طرح کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ایسیمولیشن کی پالیسی میں دنیا جہان سے جو جیوز لے کے آئے ہیں وہ مرج نہیں ہو پا رہے انٹو اے نیشن. یہ بھی ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جہاں تک وار کا ہے، اگر تھوڑے سے اور ہٹ ہو گئے کمرشل سینٹرز تو اسرائیل جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا. تو اچھا یہ سب صورتحال ہے. اور جی جی جی، تو یہ ساری صورتحال میں یہ دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کرنا کہ اسرائیل میرے خیال میں اس ہفتے کے بعد ہمیں تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ٹورڈز پیس نظر آئے گی، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی ایپیٹائٹ فار وار ختم ہو رہی ہے. دوسری طرف ایرانیوں نے بہت ریمارکیبل ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے، اور نہ وہ شہادت سے ڈرتے ہیں، نہ وہ تکلیف سے ڈر رہے ہیں. ان کے یہاں دیکھیے امریکہ نے اور اسرائیل نے بہت اس پلان سے ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے. ابھی کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. 300 سے زیادہ ہیلتھ سینٹر لاسٹ ویک تباہ ہو چکے تھے، یہ WHO کی رپورٹ ہے. جتنے پاسبل تھے پولیس اسٹیشن وہ تباہ کر دیے گئے. اب وہ کمرشل بلڈنگ کو چھوڑ کے، کمرشل ٹارگٹس کو، ملٹری ٹارگٹ کو چھوڑ کے سویلین ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں تاکہ عوام میں پہ پریشر پڑے اور وہ رجیم سے کہیں ایرانین کے بھی آپ ان سے معاملہ طے کریں. تو اب جو ہے ڈسپریشن فرام امریکہ اور اسرائیل واضح نظر آ رہی ہے. پاور پلانٹس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں، وہ کبھی کچھ ہٹ کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں جب ایران ہٹ کرتا ہے تو گلف کنٹریز جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ٹارگٹ سویلین کو ہٹ نہ کریں. دیکھیے انٹرنیشنل لا میں اگر آپ کی سوائل سے کوئی انیمی ایکشن ہوتا ہے تو آپ لیجٹمیٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. عرب ملک جو ہیں بائی پرووائڈنگ بیسز ٹو امریکہ ہیو بیکم پلیٹ فارمز. ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے، اپنی کچھ نہیں ہے. لہذا جیسے ہی جنگ رکے گی آپ دیکھیے گا کوریا، جاپان اور یہ ساری گلف کنٹری انکلوڈنگ سعودی عربیہ، یہ امریکہ سے ڈیمانڈ کریں گے اسٹیٹس آف اے پارٹنر، ناٹ اے پلیٹ فارم. ان کو بیچاروں کو تو امریکہ نے کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ بیس کے اوپر کیا ہو رہا اور کیسے ہوگا. آپ کو یاد ہے جب قطر میں حماس والی نیگوسیشن ہو رہی تھی تو بلڈنگ میں آ کے لگتا ہے میزائل جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے حماس کے لوگ، تو ہٹ ہونے کے بعد سینٹ کام سے اطلاع تھی کہ جی وہ ایک میزائل آ رہا ہے آپ کی طرف سے. واٹ ٹائپ آف سسٹم آر وی رننگ؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی چینجز آئیں گی. اب جیسے ہی وار رکے گی you will see a different Middle East, you will see a different world. انرجی سیکیورٹی میں، ڈیفنس پالیسیز میں تو we witness میجر چینجز. اور ہو سکتا ہے کہ نیوکلرائزیشن کی ویو آئے جس میں ساؤتھ امریکہ بھی شامل ہوگا، کوریا بھی شامل ہوگا، اور بہت سارے ملک ایسے ہیں جو ابھی تک اس بیلیو میں تھے کہ آپ کی سیکیورٹی سپر پاور سے آنی ہے. امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ریلائبل سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے. یہ 1945 سے اب تک میں پہلا انسٹنس ہے جب امریکہ کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہوئی ہے کہ میکسیکو جیسا ملک، کوریا جیسا ملک جو امریکہ کے بالکل ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے نہیں ہم اپنی سیکیورٹی خود کریں گے. تو یہ ہمیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے ملک بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں اس وار کے روکتے، کیونکہ یہ جو ریٹ ہے آئل والا اس پہ سروائیول نہیں ہے. پاکستان بھی ان لوگوں میں سے ہے جو بہت زیادہ امپورٹڈ آئل پہ وہ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا حسن صاحب، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بہت سے ممالک اس سے جو ہے نا متاثر ہوں گے، مگر یہ بات جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ٹاکس بھی چلتی رہیں گی، جنگ بھی جاری رہے گی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت ہی زیادہ جو معاشی طور پر دنیا وہ بحران دیکھے گی، معاشی بحران دیکھے گی؟ کیونکہ
جب توانائی جو ان کے وہ ہیں اڈے ہیں ان پہ حملے ہوئے تو قطر نے بولا کہ جو ہمارا متاثر شدہ جو حصہ ہے اس کو بحال کرنے میں اور ہمیں مہینوں اور سالوں لگ سکتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے اگر یہ جنگ کل ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود اس کو ریسٹور ہونے میں سارے سسٹم کو بہت دن لگیں گے؟ تو اس صورتحال میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور باقی دنیا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو اگر یاد ہو ہم تھوڑے سال پیچھے چلتے ہیں، ایک جہاز نہر سوئز میں پھنس گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس سپلائی چین کو ٹھیک ہونے، صرف سپلائی چین کو ٹھیک ہونے میں سال سے اوپر لگا تھا، سال یا 1.5 سال لگا تھا. یہ جو سپلائی چین انرجی کی ڈسرپٹ ہوئی ہے اس کو واپس آنے میں میرا تو خیال ہے 2-3 سال لگیں گے، نمبر 1. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ صرف انرجی نہیں ہے، گلف کنٹریز کی یہ لائف لائن ہے، نہ وہاں فوڈ جا رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے. خود آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان نے کہا ہم تیار ہیں کہ ہم گلف کنٹریز کو اسینشل وہ پہنچا دیں. اور ابھی تک دیکھیے ایران کو ریسپائٹ نہیں لینے دیا، لیکن تو آپ کی بات صحیح ہے کہ آئل شاک کے بعد بہت سال لگیں گے دنیا کو نارمل ہونے میں، اور ایران کو یا اور ملکوں کو دوبارہ اپنے انفراسٹرکچر ری بلڈ کرنے میں ایٹ لیسٹ 5 سے 10 سال لگیں گے. تو ان بٹوین ڈیمانڈ کم ہوگی، اکانومی سلگش ہوگی، انویسٹمنٹس بہت رسکی ہو جائیں گے. دیکھیے دبئی انویسٹمنٹس پہ چل رہا تھا، انویسٹر اب نہیں آئے گا، کم از کم 2-4 سال تو نہیں آتا. 2-4 سال تو دبئی کے حالات بھی خراب ہوں گے. اگر دبئی کے حالات خراب ہوں گے تو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا جن کے ورکرز دبئی میں کام کرتے ہیں ان کے بھی حالات خراب ہوں گے کیونکہ ریمیٹنسز نہیں آئیں گی. تو ایک بڑی لمبی چین ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیس ہونے کے بعد بھی 5 سے 10 سال لگیں گے گلف کو اور باقی ملکوں کو نارمل ہونے میں. اور یہ بڑا ٹف ٹائم ہوگا، انٹرسٹ ریٹ ڈسٹرب ہوں گے، مارکیٹس خراب ہوں گی، اور یہ جیسے وار انشورنسز ہیں ان کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. خاص طور پہ پاکستان کے لیے ہماری بہت بڑی تعداد ہے مائیگرینٹ ورکرز کی جو ہمیں بلینز آف ڈالر بھیجتے ہیں پر منتھ. وہ اگر جیسے ہی حالات خراب ہوں گے تو بند ہو جائیں گی آٹومیٹکلی، وہاں امپلائر ہی نہیں رہے گا تو کون ہمیں پیسے بھیجے گا. تو یہ دیکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد حالات نارمل ہوں تاکہ پھر ہم لوگ جو ہیں وہ یہ امید کریں کہ سچویشن جو ہے اکنامک اور ٹریڈ نارمل کی طرف جائے. اچھا حسن صاحب، پاکستان کی اس سارے سیناریو میں ایک مثبت اور جیسا کہیں کہ پوری دنیا اس کو جو ہے تعریف کر رہی ہے پاکستان کی سفارتکاری کی. امریکی اخبار کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی، اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی جو ٹیلی فونک سفارتکاری ہے اس نے جنگ بندی کی کوششوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. پر وہیں پہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا، نیٹو، یورپ، یا جیسے آپ نے بولا کہ امریکہ کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پر ایک ملک ہے ہمارا پڑوسی بھارت، وہ صرف وہی ہے جو اسرائیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اور وہاں پہ انرجی کرائسس شروع ہو گئے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ قطاریں لگ گئی ہیں، اس کے علاوہ گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے. اور ان کا جو فارن منسٹر ہے جس کا بہت بڑا تجربہ ہے سفارتکاری میں، وہ آ کے ایک ایسا بیان دیتا ہے جس سے یعنی کہ جو سفارتی آداب کے خلاف ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم 25 کروڑ یا 24-25 کروڑ کی آبادی ہیں تو بھارت 1.5 ارب کی آبادی ہے تقریباً، وہ اس کرائسس میں بری طرح پھنس گیا ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کرائسس میں پھنسنے کی وجہ سے وہ اس طرح کی فرسٹریشن والے بیان دے رہے ہیں، اور ان کے لیے تو ہم سے بھی زیادہ میرے خیال سے مشکلاتیں ہیں؟ بالکل. دیکھیے میں جے شنکر صاحب کی بہت ویلیو کرتا تھا، بہت قابل آدمی ہے، لیکن جو ان کی فورن پالیسی کولیپس ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں، یہ بڑا اسٹرینج فینومینا ہے. اسٹرینج کچھ لوگ تو پریڈکٹ کر رہے تھے، انفارچونیٹلی میں نہیں سمجھتا تھا کہ جے شنکر صاحب اتنے کمزور ثابت ہوں گے. مودی کی جو ہارڈ لائن پالیسیز ہیں انہوں نے فورن پالیسی آپشنز انڈیا کے ختم کر دیے ہیں. دوسری طرف پاکستان جس کو وہ بہت ریڈیکیول کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور اپنے ساتھ آئسولیٹ کرتے تھے، ہم نے بہت اسمارٹلی اپنے کارڈز پلے کیے ہیں. ہماری سول، ملٹری اور ڈپلومیٹک سروس نے
بہت بڑا کام کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کے خلاف نیگیٹو جاتے اور صرف انڈیا پہ بولتے، ہم نے اپنے مسائل اور دنیا کے مسائل کی طرف توجہ دی، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں ریکگنیشن آئی ہے بہت عرصے کے بعد، ہم بہت جسے کہیں ریلیونٹ ہیں اور انڈیا ریلیونٹ ہو گیا. اور میں جے شنکر صاحب کے ریمارک کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، صحیح کسی بات ہے. ڈپلومیٹ سے میں نے اتنی یوزلیس بات کبھی نہیں سنی تھی. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی فرسٹریشن کی نشانی ہے. مودی صاحب اپنے آپ کو وش گرو ثابت کر رہے تھے، وہ تو زیرو ثابت ہو گئے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے یہ کہنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ انڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دی ہے دنیا میں، اور وہ جو ان کے کلاسیکل امیج تھا پیس لونگ کنٹری اور بڑا ڈیموکریٹک کنٹری، وہ سارا مذاق بن گیا ہے. تو ہمیں لیکن اسٹل اس پہ بات کرنے کے بجائے ہمیں اپنی اسٹرینگس پہ بات کرنی چاہیے، اپنے پازیٹیو رول پہ بات کرنی چاہیے. ہماری جو سپورٹ ہے وہ ایران کے لیے، گلف کے لیے، امریکہ کے لیے، وہ جو ہم نے اڈاپٹ کیے پالیسی اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ بالکل بادر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جے شنکر صاحب کیا فرماتے ہیں یا مودی صاحب کیا کر رہے ہیں. اچھا حسن صاحب، وہ آخر irrelevant میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس میں دو سوال ہوں گے. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانات، متضاد بیانات کی وجہ سے مشہور ہیں. ایک جو تھیوری ہے یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ ٹائم گیننگ کر رہے ہیں اور نئے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور بہت یعنی کہ سخت حملہ ایران پہ کر کے اس کے بعد اس کو کمزور کر کے پھر ان سے مذاکرات کریں گے. ایک یہ، اگر آپ کو ایسی صورتحال نظر آتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو سفارتی کوششیں ہیں جس میں پاکستان، مصر اور ترکیہ شامل ہیں، اور بلکہ پوری دنیا کے ممالک شامل ہیں کیونکہ ساری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے اب یہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ اور معاہدہ تو خیر دور کی بات ہے، جنگ بندی کے آپ کو امکانات کب نظر آتے ہیں؟ اور کیا یہ امکان بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ ٹرمپ اور اسرائیل ٹائم گیننگ کر رہے ہیں، نئے حملے کی تیاری کر رہے ہیں جس سے ایران پر ایک اور سخت حملہ کر کے اس کے بعد ان سے نیگوسیشن کی جائے؟ دیکھیے، نیگوسیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک کہ دونوں پارٹیاں یا بالکل برابر ہوں یا ایک پارٹی بہت کمزور ہو دوسری. 8,000 سے زیادہ تو ٹارگیٹس آلریڈی ہٹ کر چکے ہیں، تو ایران میں اب ان کے پاس ٹارگیٹس نہیں ہیں. امریکہ کا میرینز کو جمع کرنا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا سا وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں لینڈ کا، اور کوئی ایسا پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں جن سے ایران کو اور ان کی عوام کو میسج بھیجیں کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یس، دے آر پلاننگ، دے آر ویری کلوز ٹو اٹ. میرے خیال میں اس ہفتے میں ہو جائے گا، جو ہونا اگلے 5-6 دن میں آپ دیکھ لیں گے. ان کی پلاننگ ہے، اور وہ بظاہر لگتا ہے 2 پوائنٹس پہ، خارق پہ یا ہرمز پہ. اچھا، ہرمز پہ مجھے اس لیے پاسبلٹی نہیں لگتی کہ ہرمز بڑی جگہ ہے، وہاں کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس پہ وہ قبضہ کر لیں تو بڑا کوئی کارنامہ ہو جائے گا. اور 5-7 ہزار فوجی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ایران ایک بہت بڑا ملک ہے. صحیح بات تو ہے. یہ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ خارگ آئلینڈ پہ کوئی کاروائی کریں گے جس پہ قبضہ کرنے کی. ایرانیز آر آلریڈی ریڈی، انہوں نے اپنے لانچرز، اپنے لوگ، ہر چیز پہنچا دی ہے. تو اگر امریکن نے کوشش کی اور ناکام ہوئے تو اس سے زیادہ ذلت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی نہیں ہو سکے گی. اور پھر ہو سکتا ہے ٹیبلز ٹرن کر دیں، پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے، اور اس صورت میں پھر اسرائیل کے لیے بڑی ہزیمت ہوگی. اسرائیل اکیلا لڑ نہیں سکتا ایک دن بھی. دیکھیے، جو ایرانی میزائل چلتا ہے وہ پہلے عراق میں انٹرسیپٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سیریا میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جارڈن میں ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کہیں اسرائیل تک پہنچتا ہے جہاں 5 لیئرڈ ہیں. تو اگر امریکہ بیک ڈاؤن کر جاتا ہے یا کہتا ہے اچھا بھائی ہم یونیلیٹرل سیز فائر کر رہے ہیں، تو پھر اسرائیل کے لیے بہت بڑی شکست ہے، جو میرے خیال میں پوری قوم کے لیے، ان کے لیے مشکل پیدا کر دے گی. بہت بہت شکریہ حسن حبیب صاحب. ناظرین، حسن حبیب صاحب جو ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं हुननि जो इहो ई चवणो त अमरीका टोटली बैकफुट ते आहे, ऐं जेकॾहिं हुननि जी का प्लानिंग आहे बि त हुन मां हरमूज़ या जेको आहे ख़ार्क बेट जाते ईरान जा जेके आहिनि चवंदा आहिनि त 90% जेको आहे हुनजी तेल जा ज़ख़ीरनि जितां इम्पोर्ट बि कंदो आहे सॼी दुनिया खे, उन ते करे सघे थो. पर उन लाइ बि ईरान तयारु आहे, ऐं नो डाउट ईरान जी धरती आहे, उते तव्हां 5,000 या 8,000 या 10,000 फ़ौजी खणी अचो, उहे मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी न आहिनि. इन जे करे जेकॾहिं उन्हनि जी इहा सोच थी सघे थी बिल्कुलु, पर उन में कामयाबी जा जेके
जे खणी चइजे त उनजो जेको रेशो आहे या उनजी शरह तमामु घटि आहे। इन जे करे असांजी उमेद इहा ई आहे त धुरियूं जल्द खां जल्द ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते अचनि, ॻाल्हियूं कनि, जंगबंदी थिए ऐं को मुआइदो थिए त जीअं इहे जेको शयूं नॉर्मल थियनि। छाकाणि त जीअं असां ॿुधूं था या हसन हबीब साहब चयो त जेके शयूं नॉर्मलाइज़ थियण में बि साल लॻी वेंदा ऐं दुनिया वॾे हिकिड़े मुआशी बहरान खे मुंहुं ॾींदी। त असांजी उमेद इहा आहे त जल्द खां जल्द हिन जंग जो ख़ात्मो अचे, जंगबंदी थिए, त जीअं शयूं नॉर्मलाइज़ थियनि ऐं मुआशी बहरान ख़ासि करे असां जहिड़ो मुल्क जेको रेमिटेंस ऐं कर्ज़ ते हलंदो आहे उन जे लाइ वधीक ॾुखियाऊं थी सघनि थियूं। त पाकिस्तान जी इन जे करे बि तमामु घणी कोशिशि आहे त जल्द खां जल्द शयूं ऐं जंग जेका आहे ख़तमु थिए। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। लावाई।